बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान इस्बा बलोच। नाज़रीन, आज हम बलूचिस्तान के नाम पर बोले जाने वाले झूठ, खामोशी, हिमायत और दौरे मयार को बेनकाब करेंगे। सवाल ये नहीं कि इल्ज़ाम किस पर है, सवाल ये है कि मासूम बलोचों के कत्ल पर खामोशी क्यों, और फिर जब कानून हरकत में आए तो फिर शोर क्यों मचाते हैं। इन्हीं अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गनी काकर साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर BLA स्कूल बसेस पर हमले करे, ट्रेन पर हमले करे, ख़वातीन से ख़ुदकश हमले करवाए तो फिर BYC को कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब इन हमलों के बाद मुश्तबा ख़वातीन को गिरफ़्तार किया जाए तो फिर BYC को फ़ौरन बलोच रवायात क्यों याद आ जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो आपने सवाल उठाया है, मेरे ख़्याल में ये सवाल आज बलूचिस्तान में न सिर्फ आम जो शहरी हैं उनके ज़हनों में उभर रहा है, बल्कि बलूचिस्तान के जो सियासी हलके हैं वो भी इस पर सवालात उठा रहे हैं। और ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि दोहरा मयार क्यों सामने आ रहा है। ये दोहरा मयार जो है ये कई सवालों को जन्म दे रहा है। और पहली बात तो ये थी कि अगर हुकूक के बारे में ये मामलात आगे आए थे, अगर ये BYC की जो ये तहरीक थी ये हुकूक के लिए सरगर्म थी, और बलूचिस्तान के मुकामी जो बलोच हैं, जिस तरह उन्होंने ये नारा बुलंद किया कि वो बलोचों को उनके बुनियादी जो हुकूक हैं जो कि उनके बकौल उन्हें नहीं मिल रहे, उन हुकूक के लिए वो ये जदोजहद शुरू कर रहे हैं। फिर मिसिंग पर्सनस का उन्होंने बयानिया जिस तरह पेश किया, तो इनके तमाम जो मामलात थे वो अवाम का शिकार हुए। उन्होंने अपने कौल और फ़िल में तज़ाद जो था वो अपने अमली किरदार से साबित किया। इसीलिए आज BYC की जो तहरीक है ये उस तरह नहीं है जिस तरह ये उभर के सामने आई थी। पहले आपने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों की जो हिमायत थी वो इस तहरीक में शामिल हुई, लोगों ने इसको सराहा भी, उनकी गैदरिंग्स में लोगों की शिरकत हमने देखी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो ये हिमायत थी वो कम होती गई। उसके कम होने की वजह ये थी कि BYC बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के बयानियों को प्रमोट करने लगी। इस तहरीक से दहशतगर्द तंजीमों के बयानियों को परवान चढ़ाने की कोशिश की गई। फिर एक और अहम पहलू ये सामने आया कि BSO आज़ाद जैसी जो एक स्टूडेंट तंजीम है, जहाँ से दहशतगर्द तंजीमों के लिए रिक्रूटमेंट का काम किया जाता रहा, वही काम जो थी वो फिर BYC करने लगी। एक तो ये था ना कि पहले इनके लोग जो थे वो ये दावे कर रहे थे कि हम हुकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं और हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और पुरअमन जदोजहद पर यकीन रखते हैं। लेकिन उन्होंने पुरअमन जदोजहद की आड़ में उन्होंने अमन अमान की जो सूरत हाल है उसे सबूताश करने की कोशिश की। फिर उन्होंने आपने देखा कि कभी ये रोड ब्लॉक करते, कभी ये गैदरिंग्स करते, कभी उनकी गैदरिंग्स के ज़रिए फिर वहाँ पे जो दहशतगर्द थे वो निकल आते, सड़कों पर ब्लॉकेजेस की चीज़ें के मामला सामने आते। फिर आपने देखा कि उन ब्लॉकेजेस के दौरान मुकामी लोगों को नुकसान पहुँचाया जाता। ज़हरी के इलाके में आप देख लें, कल्लात में देख लें, आप मस्तुंग में देख लें, दीगर मुख्तलिफ इलाकों में। फिर इन्होंने इनके जो कौल फेल में ये तज़ाद था, इसकी वजह से आपने देखा कि उनकी जो भी गैदरिंग्स हुई उनमें उनको वो पजीराई नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। उसकी एक वजह ये भी देखी जा रही है कि अगर उनको पजीराई मिलती तो आज उनके जो गोल्स थे वो अचीव होते। आप देखिए उन्होंने कौन से गोल को अचीव किया, उन्होंने किसी गोल को अचीव नहीं किया। आपने देखा कि उन्होंने बलूच जो राजी मुची के नाम से एक तहरीक शुरू की, फिर उन्होंने वहाँ पे गैदरिंग की गवादर में, वहाँ पे फिर उनके मामलात सामने आए, उन्होंने मुख्तलिफ डिमांड्स रखी और आप देखें कि उनके डिमांड्स को हुकूमत ने कंसिडर भी किया और उनसे ये बात भी की गई कि अगर उनके डिमांड्स में जो हक़ाइक़ है वो सामने आएंगे या उनकी डिमांड्स दुरुस्त होंगी, कानून के दायरे में होंगी, तो उन पर हुकूमत यकीनी तौर पर अमल दरामद करेगी। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने उनकी जो डिमांड्स थी वो ऐसी डिमांड्स थी कि कोई उसकी जवाब उसका नहीं सामने आ रहा था। तो उसकी वजह से फिर ये चीज़ें जो है अवाम का शिकार हुई। और फिर BYC में जो सबसे ज़्यादा दचका इनको लगा इस तहरीक को, मारंग लागू की इस तहरीक को, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इन्होंने बलूचिस्तान में उन दहशतगर्द तंजीमों को फ़ायदा पहुँचाया जो बलूचिस्तान में मासूम लोगों के खून से होली खेल रही हैं, जो मकामी लोगों को मार रही हैं। कभी किसी को डेथ स्क्वाड के नाम पर मारा जाता है, कभी किसी को ये मारा जा रहा है कि जी वो बलूचों के इस नाम नेहाद एंटी स्टेट, एंटी बलूच काज के हवाले से उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। ये जानबूझ के अपने लोगों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, अपने लोगों को मार रहे हैं। तो अब उन लोगों के खिलाफ जब हुकूमत कार्रवाई करती है, फिर उन्होंने BYC जैसे लोगों तहरीक को उन्होंने ये टास्क दिया कि जी आप हमारे हक में नैरेटिव बिल्डिंग करें। आपने देखा कि बलोच कौम के अंदर नैरेटिव बिल्डिंग पे जो काम किया जा रहा है उसमें मरकजी किरदार BYC का है और BYC
کے اس بیانیے کو قوم نے رد کیا ہے. اس کے رد ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جو مقامی لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو بات یہ کی تھی کہ آپ ہمارے حقوق کے لیے بات کریں گے, آپ ہمیں انصاف دلائیں گے, لیکن آپ نے تو انصاف دلانے کے بجائے دہشت گردوں کو انصاف دلانے کے لیے اپنا کردار رکھا. آپ نے دہشت گردوں کے لیے آواز بلند کی. آپ نے کبھی یہ مذمت کیوں نہیں کی کہ جعفر ایکسپریس میں وہ جو معصوم لوگ مارے گئے ان کا کیا قصور تھا, آپ نے ان کو مروایا. آپ نے کبھی یہ بات کی کہ جعفر ایکسپریس میں دہشت گردی جو بھی ہے یہ قابل مذمت ہے اور یہ ہمارے بلوچ قوم کی روایات کے خلاف ہے. پھر BYC کو آپ نے کبھی سنا کہ انہوں نے یہ بات کی کہ جو ہماری عام خواتین ہیں, جس میں یہ خواتین کے حقوق کے لیے بڑے سرگرم دکھائی دیتے ہیں اور یہ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی خواتین کے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے, کبھی آپ نے سنا کہ BYC نے یہ بات کی کہ جی خواتین کو دہشت گردی کے لیے کیوں استعمال کیا جا رہا ہے. BLA, BLF اور دیگر تنظیمیں ان خواتین کو اپنے سرکز میں لا کر ان کو دہشت گردی کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں. اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم تو قانون سے بالاتر ہیں, ہمارے خلاف کارروائی نہ کی جائے. تو قانون سے تو کوئی بالاتر نہیں ہے. قانون جب بھی جس کی وائلیشن ہوگی تو لامحالہ کارروائی تو ہوگی. تو بلوچستان کے لوگ میرے خیال میں اس نیریٹیو کو بخوبی جان گئے ہیں کہ BYC اور اس طرح کی دیگر جو تنظیمیں ہیں یہ اپنے قول و فعل میں تضاد کی وجہ سے بری طرح ایکسپوز بھی ہیں, اور ان کا نظریہ جو ہے وہ پرو بلوچستان نہیں ہے, وہ پرو پاکستان نہیں ہے, وہ اینٹی پاکستان نظریے پہ کام کر رہے ہیں. اور جو بھی اینٹی پاکستان نظریے پہ کام کریں گے انشاءاللہ ان کو قانون کے دائرے میں کھڑا بھی کیا جائے گا اور انصاف کے جو تقاضے اوپر کیے جائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ عدالت نے ایمان مزاری کی DGI SPR کو طلب کرنے کی درخواست مسترد کر دی اور جج نے یہ بات واضح کہہ دیا کہ کوئی قانونی بنیاد نہیں. کیا یہ اس بات کا واضح ثبوت نہیں کہ قانون کو سیاسی دباؤ, سیاسی تماشے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں یہ ایمان مزاری کا کردار بہت متنازع رہا ہے, مسلسل یہ اپنے آپ کو متنازع بنا رہی ہے, اپنے آپ کو یہ وکیل کہتی ہے. لیکن اگر ایک خاتون, ایسی خاتون جو خود کو وکیل کہلانے کے بعد قانون سے آگاہی حاصل کرنے کے باوجود اگر وہ ایسے حرکات کرے گی جو کر رہی ہے تو پھر تو لامحالہ یہ سوال اٹھیں گے. آپ نے درست نشاندہی کی, یہ اس پورے نظام پر عمل درآمد کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ اس کو متنازع بنا رہی ہیں, اور یہ قانون کو متنازع بنا کر اپنے آپ کو اس سے بالاتر سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. ایمان مزاری کے ماضی کے کردار کو بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو انہوں نے اکثر اوقات یہ کوشش کی کہ وہ قانون پر جو اثر انداز ہے اس کی انہوں نے کوشش کی. دیکھیں قانون صرف آپ کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. آپ ایک ملک کے ایک بڑے ادارے سے وابستہ ایک اہم شخصیت کو اس طرح ان کی جو عزت حتیٰ کہ عزت کی کوشش کریں گے, آپ ریاستی اداروں پر الزام تراشی کریں گی, آپ دہشت گردوں کے بیانیوں کو پروموٹ کریں گی اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جی آپ قانون سے بالاتر ہے, تو یہ تو نہیں ہونے والا. اور آپ نے دیکھا نا کہ عدالت نے اس کو یہ ان کا جو موقع پہ رد کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں. عدالتیں اپنے قانونی جو سسٹمیٹک اپروچ ہے اس کو آگے بڑھا کر جو ہے انصاف کے تقاضے پورے کرتی ہیں. اس طرح تو نہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ کیا جائے یا آپ جو ہے اپنے معاملات کو اپنے سیاسی گینز کے لیے یا اپنے سوکالڈ وہ جو ان کے آقا ہیں ان کی خوشنودی کے لیے اس طرح کے معاملات کو لے کے آئیں گے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کے فورم پر آپ کو پھر انصاف ملے گا. تو انصاف تو اس لیے نہیں ہوتا اور انصاف کوئی کمپرومائز نہیں ملتا. لیکن انصاف آپ جو شواہد ہیں ان کو دے کر دیا جاتا ہے. پھر آپ کے کیس میں جان نہیں ہے, آپ نے صرف الزام تراشی کی بنیاد پر یہ بات کی ہے. اگر کسی فورم سے DGI SPR صاحب نے اگر کوئی بات کی ہے تو انہوں نے ظاہر مختلف جو ایویڈنس تھے, میں نے دیکھی وہ پریس کانفرنس, ایک طویل پریس کانفرنس تھی اور اس میں انہوں نے میڈیا کے تمام سوالوں کے جوابات دیے. آپ دیکھیں 3 گھنٹوں تک کم از کم وہ چلی وہ پریس کانفرنس. اس پریس کانفرنس میں وہ کون سا ایسا پہلو تھا جس پہ تفصیلاً بات نہیں ہوئی؟ تمام سوالوں کے مفصل جوابات دیے گئے. ان سوالوں کے جوابات کو دیکھ کر آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ انہوں نے وہ تمام گراؤنڈ ریئلٹیز آپ کے سامنے رکھی کہ اصل میں دشمن چاہتا کیا ہے, بلوچستان کے بارے میں ہو, خیبر پختونخوا کے بارے میں ہو یا اوورآل پاکستان کی جو مجموعی سلامتی کی صورتحال ہے. اس صورتحال کے حوالے سے ایک جو منظم پلان کے تحت یہاں پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اس پروپیگنڈے کے پس پردہ محرکات کیا ہیں اور یہ چیزیں کیوں اتنی متنازع بنائی جا رہی ہیں. تو یہ تمام معاملات کلیئر ہوئے. اگر ان کو کوئی اور مسئلہ ہے, اگر وہ اپنی ذاتی گینز کے لیے کوئی اور اس طرح کی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں اوپن فورم پہ جائیں, وہاں پہ سیاست کریں. عدالتوں میں سیاست جو نہیں ہو سکتی. بالکل. اس کے علاوہ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ فتنۃ الہندوستان کی کالعدم تنظیم BLF کی من تربت اور ہب میں حملوں کے دعوے جھوٹے قرار دیے جا رہے ہیں. کیا ان حملوں کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ہے یا صرف بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش؟
دیکھیں یہ اسی طرح کا ایک تسلسل ہے جو اس سے پہلے سامنے آتا رہا ہے. BLF اور BLA وغیرہ جو بھی ہیں یہ آج کل دعووں کے سارے یہ پروپیگنڈوں کے سارے میں یہ چیزیں چلانے کی کوشش کر رہی ہیں. اب یہ انہوں نے یہ پہلی بار یہ نہیں کیا, اس طرح انہوں نے دعوے پہلے بھی کیے کہ جی ہم نے فلاں علاقے میں حملہ کیا ہے. کبھی وہ تربت کی دعوے کرتے ہیں, کبھی وہ کسی اور علاقے کے. ابھی آپ نے دعوے وہاں پہ کیے, اگر حملے کیے تو آپ مجھے بتائیں نا ثبوت کیا آپ کے پاس حملے کی. اب پرانی آپ نے دیکھا یہ اس طرح کے حملوں میں آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو استعمال کر رہے ہیں. اور اس طرح بھی ہم نے دیکھا کہ یہ پرانے جو مختلف واقعات ماضی میں ہوئے ہیں ان کی تصاویر وغیرہ اٹھا کے وہ شیئر کر دیتے ہیں گروپس میں, اور کبھی اپنے سرکلز میں جی پھر دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے کام کیا. تو ان کے دعووں میں کوئی صداقت نہیں, یہ بے بنیاد دعوے ہیں. وہاں پہ ان کو کام کرنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا. یہ بے بنیاد دعووں کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تربت میں, کیچ میں, آگے پیچھے جو بھی مختلف علاقے ہیں بلوچستان کے, چاہے وہ گوادر ہو, پسنی ہو, کلات و پنجگور, نوشکی اور ایون مستنگ اور آگے پیچھے مختلف دیگر جو علاقے ہیں, ان علاقوں میں انہوں نے جو بھی دہشت گردی کی کوشش کی وہ بر وقت وہاں پہ ناکام بنائی گئی. یہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ اکثر اوقات یہ ایک نیا ٹرینڈ ان کی جانب سے سامنے ہے, یہ سڑکوں کو بلاک کر کے وہاں پہ جو ہے اپنی پینک کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں میں خوف ہراس کی ایک فضا قائم کرنے کی ان کی کوششیں سامنے آتی. لیکن وہ کوششیں بھی اب ان کو ناکام ہو گئی. اب ان کو موقع نہیں مل رہا کیونکہ جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ ان کو بھرپور طریقے سے جو ہے کاؤنٹر کر رہی ہیں, اور یہ خوف ہراس کی وجہ سے نا خود ہی خوف ہراس کا شکار ہے. یہ باہر نہیں نکل رہی, بس وہ بیٹھے بیٹھے پہاڑوں میں کسی جگہ کونے میں جا کے غاروں میں بیٹھ کے اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ کو خوش کرتے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے حملے کیے تو حملوں کی مقامی لوگ تو کم از کم کوئی ثبوت ہے نا, کس علاقے میں آپ نے حملہ کیا ہے, کس کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے. اگر آپ نے نقصان پہنچایا بھی ہے, مقامی لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے, اور وہ ثبوت سامنے ہے نا. مقامی لوگ تو ابھی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو دہشت گرد خود مار رہے ہیں, ان لوگوں نے ان کو خود مارا ہے. یہ نقصان اگر انہوں نے پہنچایا ہے اور اس کی ذمہ داری اگر انہوں نے قبول کی پھر تو بات بنتی ہے. پھر تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم خود دہشت گرد ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو مار کر اپنی دہشت گردی کر رہے ہیں. پھر تو بلوچ کاز نہیں آئی بیچ میں نا, پھر تو بلوچ قومی جو تشخص ہے وہ اس کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ کہاں پہ. پھر مقامی لوگوں کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں آپ کر رہے ہیں, جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ایکسٹریم لیول کی, اس کی وائلیشن کون کر رہا ہے؟ آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ خود کر رہے ہیں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. ادروائز اگر انہوں نے یہ دعویٰ کیا جی کہ انہوں نے سیکورٹی ایجنسیز کو کوئی نقصان پہنچایا تو یہ بے بنیاد دعوے ہے. ایسا کوئی انہوں نے اٹیمپٹ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ایسی ان کی کوئی کوشش جو ہے وہ ہماری ریاستی ادارے ناکام ہو رہیں گے انشاءاللہ. بالکل. اس کے علاوہ سر آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ڈیتھ اسکواڈ کے نام پر معصوم بلوچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, یہ بلوچوں کی دفاع نہیں کھلی نسل کشی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ آخر قتل عام کون کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے. میرے خیال میں ابھی بلوچستان میں جو بلوچستان کے مقامی لوگ ہیں ان میں اتنی شدید تشویش پائی جاتی ہے اس معاملے پر کہ اب میں الفاظ میں وہ بیان نہیں کر سکتا کہ مقامی لوگوں کا ٹیک کیا ہے اس حوالے سے. بلوچستان کے مقامی لوگوں کو ان کو جس طرح یہ لوگ مار رہے ہیں, ان کے حقوق جس طرح یہ وائلیٹ کر رہے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے یہ جس بھی بندے سے یہ ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری تحریک کا حصہ بنے, بلوچ قوم کے اندر وہ یا تو ان کا حصہ بن جاتا ہے, اگر نہیں بنتا, اگر لوگوں میں اویئرنیس کا کوئی لیول ہے, لوگ جانتے ہیں کہ آپ تو دہشت گردی کر رہے ہیں, آپ تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں, اگر اس طرح کا معاملہ سامنے آتا ہے تو یہ ان کو مار دیتے ہیں. پھر ان پہ الزام یہ لگتا ہے کہ جی آپ ڈیتھ اسکواڈ سے تعلق رکھتے تھے. دیکھیں مردہ تو دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا نا کہ بتائے کہ میں آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں, لیکن یہ بات ان کے والدین نے تصدیق کی ہے. ان مقتولین کے والدین نے بار بار فرنٹ لائن پہ آ کے یہ بات کی کہ ہمارے بچوں کو ان دہشت گردوں نے اس لیے نہیں مارا کہ وہ ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ تھے, اس لیے مارا کیونکہ ان کے سرکلز میں وہ نہیں جا رہے تھے, کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا تھا ان کو کہ آپ کی جو تحریک ہے یہ نام نہاد تحریک آزادی کی تحریک نہیں ہے, یہ ایک دہشت گردی ہے, یہ بلوچستان کے مقامی لوگوں کے حقوق کے خلاف ہے, یہ وہ تحریک ہے جو بلوچستان کے مقامی لوگوں کو پتھر کے زمانے تک پہنچانے کے لیے آپ کر رہے ہیں. آپ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے لے کر وہاں سے تو اپنی زندگی بنا رہے ہیں, اپنے بچوں کو تو لیوش جو لائف ہے وہ آپ دے رہے ہیں, لیکن آپ ہمیں تباہی کے دانے تک پہنچا رہے ہیں, آپ بلوچستان کو تباہ کر رہے ہیں. لوگوں نے ان کو انکار اس لیے کیا ہے, تو جو لوگ انکار کرتے ہیں یہ ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہماری یوتھ جو ہے, اب دیکھیں نا ہماری یوتھ اب اویئرنیس کے اس لیول تک آ رہی ہے آہستہ آہستہ کہ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ BLA BLF باقی جو دہشت گرد تنظیمیں چاہے BRG ہو یا براس نام کا یہ جو نام نہاد ان کا اتحاد تھا, ان لوگوں نے جو بھی دعوے کیے ہیں یہ دعوے بلوچستان کے معروضی جو حالات ہیں ان کے تناظر میں اتنے بڑے پیمانے پر ایکسپوز میں ہیں کہ ان کی وہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ جو ایکسپوجر ہے ان کا, جس بڑے پیمانے پر یہ ایکسپوز میں ہیں اس کی وجہ سے ان کو کس حد تک ایک دھچکا لگا ہے. مقامی لوگوں کا یہ موقف ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی, یہ ہمیں مزید تباہی کے دہانے تک پہنچا رہی. تو اب اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج بلوچستان کے اندر ان کے اس بیانی کی وجہ سے مقامی لوگ ایک دوسرے کو یہ بتاتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ہم کیوں اپنے حقوق کے لیے اٹھ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اٹھنا چاہیے,
ہمیں ریاست تو کام کر رہی ہے, ریاستی ادارے تو ان دہشت گردوں کو ان کے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے ہونے والی اس نام نہاد جدوجہد کو ناکام بنا رہی ہے, لیکن اب مقامی لوگوں کے اندر یہ جو سوچ ہے یہ پروان چڑھ رہی ہے کہ ہم نے خود بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. آپ دیکھیں نا کہ بلوچستان کے مقامی لوگ آج مختلف علاقوں میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے ان کو للکارا ہے, چاہے وہ ہمارے قبائلی عمائدین ہو, چاہے آپ نے دیکھا کہ بلوچستان اسمبلی کے فورم پر کتنی بار ان کے خلاف باتیں ہوئی ہیں. آپ نے کئی لوگوں کو سنا ہوگا, ہمارے جو پارلیمان کے ممبران ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ اپنے آپ کو بلوچ قوم کے نمائندہ سمجھتے ہیں. کیا نمائندگی کی ہے آپ نے بلوچ قوم کو, فائدہ کون سا پہنچایا؟ یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری اس نام نہاد آزادی کی جنگ میں آپ نے بلوچ قوم کو تباہی کے سوائے دیا کیا ہے؟ سوال یہ ہے نا, کہ یہ سوال ان سے بنتا ہے, آپ نے اپنے قوم کو تباہی کے علاوہ دیا کیا ہے؟ اگر آپ نے ان کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا تو آپ کو یہ دعوے کرنے کے لیے کم از کم کسی شرم کا کوئی تعین کرنا چاہیے, کسی احساس ذمہ داری کا تعین کرنا چاہیے کہ کب تک آپ بلوچستان کے لوگوں کو تباہی کے دانے تک پہنچائیں گے, کب تک آپ اپنے دشمن کے, جو بلوچستان کے لوگوں کے دشمن ہیں, ان کے ہاتھوں میں کھیل کر ان کے ٹکڑوں پر پلیں گے اور اپنی زندگی کو تو آپ عیش و عشرت کے حوالے سے بہتر بنائیں گے, لیکن بلوچستان کے لوگوں کو تباہی کے دانے تک پہنچائیں گے. تو میرے خیال میں یہ ایک نام نہاد بیانیہ ان کا فلاپ ہو چکا ہے, اس کو کوئی لوگ تسلیم نہیں کر رہے, اسی لیے یہ ابھی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں. اس بوکھلاہٹ کی وجہ سے یہ مقامی لوگوں کو مار رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جتنا اس میں جدوجہد کریں گے, جتنا ان کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آئے گا, اسی طریقے سے اسی شدت کے ساتھ بلوچستان کے لوگ افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ان کی یہ جو مضمون کوششیں انشاءاللہ انہیں ناکام بنائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو ان پہلوؤں سے آگاہ کیا. ناظرین, مزید اپڈیٹس اور پروگرام کے لیے براق ڈیجیٹل کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ حافظ.